बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। एक केस की समाअत हो रही थी। केस था फैसल वाजा साहब की ताहयात नाअहली से रिलेटेड। और ताहयात नाअहली से रिलेटेड जब केस की बात होती है तो सबको 62(1)F याद आ जाती है, क्योंकि 62(1)F वो क्लॉ है, वो शिक है जो कि सबको याद हो गई। और क्यों याद हो गई? क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो 62(1)F के अंडर हुई, इस क्लॉज के तहत हुई। खैर, केस मैंने यहाँ पे ना फैसल वाजा साहब का डिस्कस करना है, ना मैंने केस यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का डिस्कस करना है। मैंने डिस्कस करने हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स जो उन्होंने इस फैसल वाजा साहब की ताहयात नाअहली के हवाले से जो समाअत हो रही थी, जो कि 3 रुकनी बेंच कर रहा था, उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स आए, वो रिमार्क्स ये थे कि जी ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F एक काला कानून है। कहने को तो ये एक रिमार्क्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई रिमार्क्स देते हैं वो मामूली बात नहीं होती, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और इस मामले के अंदर ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माजी याद आ जाता है। माजी इसलिए याद आता है क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, पनामा के बाद JIT के बाद डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन हुई 62(1)F के तहत, तो एक बहस या एक क्लैरिटी चाहिए थी। और वो क्लैरिटी ये थी कि भाई ये जो डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली हुई है नवाज शरीफ साहब की, ये टाइम फ्रेम क्या है, ये कितनी देर के लिए नाअहली हुई है। अब इस मामले को सुलझाने के लिए और हमें बताने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो कानूनी मामलात है इनकी तशरीह कानूनदानी करेंगे ना, एक 5 रुकनी बेंच बैठा। वो जो 5 रुकनी बेंच था उसमें आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब भी उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि 62(1)F की जो मुद्दत है यानी डिस्क्वालिफिकेशन की, वो ताहयात है। अब आज की तारीख़ में, मतलब बेसिकली तो कल ये हेयरिंग हुई, लेकिन आज की तारीख़ में लिटरली उस डेट के एतबार से नहीं कह रही, मैं आज के दौर के एतबार से कह रही हूँ। अब जब आर्टिकल 62(1)F को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब रिमार्क्स में ड्रैकोलियन लॉ कहते हैं, काला कानून कहते हैं। मतलब काला कानून का मतलब कि ये अच्छा कानून नहीं है, मतलब काला कानून ज़ाहिर सी बात है, हाँ कोई और रंग कह देते हैं, नीला पीला लाल, तो शायद समझ में आ जाता, लेकिन ड्रैकोलियन लॉ, काला कानून, मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर सवाल उठता है, फिर तो बिल्कुल सवाल उठता है कि जब आप उस बेंच में थे और 5 रुकनी बेंच ने माशाल्लाह इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट सीनियर लोगों ने मिल करके जब एक तशरीह की, तो उसी टाइम के ऊपर इस हवाले से इसको चेंज करना या इसकी तशरीह के ऊपर बात करना या इसका टाइम फ्रेम डिसाइड करना उसी टाइम पर हो जाता, तो आज शायद अदालतों को भी ये ना कहना पड़ता कि ये काला कानून है। आज क्लैरिटी हो जाती। जो बार काउंसिल्स हैं, जैसे कि मैं अपने पिछले वीलॉग्स में बात कर चुकी हूँ, उनको दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटिशन, ये रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ती कि जी आप आर्टिकल 62(1)F की जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम पीरियड है, इसके ऊपर बात करें। या जैसे परवत बहराम साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, उन्होंने बेसिकली एक अमेंडमेंट, एक तरमीम के लिए जो है वो सेनेट के अंदर ये प्रपोजल डाला हुआ है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। उसके अंदर बिल्कुल जो सेनेट के ने जो परवत बहराम साहिबा ने डाला वो ये है कि कुछ इस किस्म की चीज़ है कि क्योंकि सादिक और अमीन आप नहीं ठहरे आर्टिकल 62(1)F के तहत, तो लिहाजा आप अब क्योंकि सादिक और अमीन नहीं है तो इसलिए आप पार्लियामान में रहने के हक बजानिब नहीं है। तो लिहाजा परवत बहराम साहिबा ने इसके अंदर हवाले से, जितना मुझे याद पड़ता है, उन्होंने ये बिल्कुल ये कहा है कि जो सादिक और अमीन है वो तो सिर्फ एक ही हस्ती हो सकती हैं, वो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस लफ्ज़ को, सादिक और अमीन का जो लफ्ज़ है उसको चेंज किया जाए। कोई वफा शुआर टाइप की लफ्ज़ की सजेशन दी है उन्होंने कि इसको चेंज किया जाए। तो ये बेसिकली एक अमेंडमेंट है। अच्छा, अब इसमें मेन पैक क्या है इस पूरी बात को डिस्कस करने में, क्योंकि वो जिन लोगों ने माइनस करना था नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब ने जैसे माइनस करना था उस टाइम पर, ऑब्वियसली सब लोग सेम पेज पर थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, उन सब लोगों ने माइनस करना था नवाज शरीफ साहब को, तो वो माइनस तो हो गए टेम्परेरी तौर पे, लेकिन अब वो प्लस होने जा रहे हैं। मैं मुसलसल आपको ये बता रही हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने भी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी पहला सवाल जब सवाल जवाब के लिए ओपन किया गया तो मरीम नवाज साहिबा से पूछा गया कि आप लंदन जा रही हैं और सुना है कि आप अपने वालिद साहब के साथ वापस आएंगी। इसके ऊपर मैं एक्सटेंसिवली वीलॉग कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको उनका जवाब बता देती हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि नवाज शरीफ साहब जब उन्होंने आना होगा उनका रास्ता क्लियर है, और अब जब नवाज शरीफ ने वापस आना है इसका फैसला नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। तो रास्ता क्लियर है, यानी रास्ता एक क्लियर हो चुका है, हमवार हो चुका है। ये जो 62(1)F को लेकर के जो इबाम है, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोग को समझाया है कि जो नवाज शरीफ साहब का केस है वो टेक्निकल है, वो 62(1)F के साथ रिलेटेड है।
اس کے لیے اگر ٹائم فریم ہٹے گا، اس کے لیے اگر کوئی امینڈمنٹ ہوگی تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار ہوگی سیاست کے اندر آنے کی۔ پاکستان کے اندر تو وہ اینی ٹائم آ سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں ایکٹیو ہونے کی، پارلیمنٹری سیاست کے اندر جو ہے توانا ہونے کی جو نواز شریف صاحب کی جو کوشش ہے یا جو اس کا حتمی فیصلہ ہے وہ 62(1)(f) کے نتیجے میں ہونا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اب اس میں بات یہ کرنے کی جو امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ اگر چاہے، سینیٹ اینڈ نیشنل اسمبلی، یہ مل کر کے 62(1)(f) کے حوالے سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ لفظ کیا ہونا چاہیے، صادق اور امین کا لفظ ہونا چاہیے یا لفظ چینج کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس کی میعاد، اس کی ٹائم فریم کیا ہونی چاہیے، یعنی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے 2 سال، 5 سال، 10 سال کیا ہونی چاہیے، رادر دین کہ تاحیات ہو۔ لیکن اگر کوئی فریق یا اگر کوئی پارلیمنٹیرین یا اگر کوئی سٹیک ہولڈر جس کو پرابلم ہے، جیسے ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کہ اگر پیپلز پارٹی، یہ ایگزامپل دے رہی ہوں میں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چاہتے ہیں کہ 62(1)(f) کے نتیجے کے اندر جو ٹائم ہے فار ایگزامپل وہ 4 سال ہو جائے یا 5 سال ہو جائے ڈسکوالیفیکیشن کا، لیکن عمران خان صاحب اس کے اوپر ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چاہے پارلیمنٹ میں نہ جائیں، لیکن کیونکہ ان کے استعفے اس طرح سے قبول نہیں ہوئے، استعفوں کے معاملے میں بھی بار بار عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے رجوع کریں، تو ٹل دا مومنٹ ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے اور اگر عمران خان صاحب اپنی کوئی لچ فرائی کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر معاملہ کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا اور پھر سے ایک بینچ بنے گا۔ اور اب کیونکہ یہ والی جو 62(1)(f) کی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو پوری ڈیسیجن اور کلیئرٹی آئی وہ تا حیات نااہلی کی تھی، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن، تو ایسے میں اگر اس کے اندر چینج کرنا ہے، ترمیم کرنا ہے یا اس کو ریویو کرنا ہے تو پھر 5 رکنی بینچ نہیں، پھر اس سے بڑا لارجر بینچ بنے گا جو کہ ہے 7 رکنی۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر پارلیمان یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے 62(1)(f) کی کیا میعاد رکھی، اگر پارلیمنٹ کے اندر تمام فریقین کا کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر ظاہر سی بات ہے معاملہ تیسرے فریق کے پاس جائے گا، وہ تیسرا فریق سپریم کورٹ ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے ہر دفعہ کورٹس میں ہی ہوتا ہے۔ تو جب کورٹ میں معاملہ جائے گا تو پھر سے وہی ایک لارجر بینچ بنے گا، اینڈ دیٹ آلسو کہ اگر سپریم کورٹ کو اس ٹائم پر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہاں جی کہ آرٹیکل جو 62(1)(f) ہے یہ واقعی میں بڑا ہی ایک ڈریکولین لا ہے، بالکل ویسے جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصل واڈا والے کیس کے اندر اپنے ریمارکس دے رہے تھے، تو پھر سپریم کورٹ اگر یہ ضرورت محسوس کرتی ہے کہ ہاں جی اس کی بات ہونی چاہیے یا اس کے اندر چینج ہونا چاہیے یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، یا پھر ہم اس کو کلیئر کر دیتے ہیں نا، ٹائم فریم ایک کر لیتے ہیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے کافی حد تک فائدہ مند ہوگا۔ اچھا، اب اس کو لے کر کے بھی ایک ڈبیٹ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ 62(1)(f) کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کی طرف قانون سازی کرنے کی اور ایمینڈ کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس لیے تاکہ نواز شریف کی واپسی کے لیے راستہ جو ہے وہ مزید کھل جائے اور نواز شریف جو ہے وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں آ جائے۔ تو اس کا فائدہ صرف نواز شریف کو نہیں ہوگا، اگر اس کی امینڈمنٹ ہوتی ہے اور کوئی ٹائم فریم آتا ہے، فار ایگزامپل 5 سال کا اگر آیا اور اگر 2018 سے لگائے تو 4-5-6 مہینے کے اندر جو نواز شریف صاحب ہے کچھ مہینوں کے اندر اندر ہی ان کی ڈسکوالیفیکیشن، اگر 5 سال کا رکھا جاتا ہے کہ جی 5 سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے تو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ فیصل واڈا صاحب کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہ نہ بھولیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایسے بہت سے کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن یا 62(1)(f) کے زمرے کے اندر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن پہ آ سکتا ہے، جیسے کہ فنڈنگ ہے، جیسے کہ خیر ایک توہین عدالت سے تو بچ گئے، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب ہیبیچول ہیں توہین الیکشن کمیشن، توہین عدالت بار بار کرنے کے، تو بہت سے ایسے پولیٹیشنز ہیں جو کہ اس میعاد سے، اس کی کلیئرٹی سے، ایک ٹائم فریم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صرف اور صرف فائدے کی بات نواز شریف کی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی بھی ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پر یعنی 2018 کے انتخابات سے پہلے نواز شریف کو صرف کچھ دیر کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا تھا، پوری زندگی کے لیے تا حیات نااہل کرنا تھا، تو اس لیے 62(1)(f) کو استعمال کیا گیا اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، اور کیونکہ کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے اندر ان کے جو وکیل ہیں حارث صاحب، انہوں نے مانا اس چیز کو، اگر نہ مانتے تو شاید
یہ 62(1)(f) لاگو نہ ہوتا، لیکن کیونکہ کورٹ کے اندر ان کے وکیل مان گئے اور 62(1)(f) کے زمرے کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے اوپر تاحیات نااہلی لگ گئی، تو ایسے میں 2018 کے انتخاب کے اندر نواز شریف مائنس ہو گئے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے۔ لیکن اب شاید جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب شاید کیونکہ ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار عمران خان صاحب کے اوپر لٹک رہی ہے، تو اس لیے شاید اب عدالت کو یا پارلیمنٹ کو یا ان حلقوں کو، یا جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ احسن بھون صاحب کی سربراہی میں جو بار کاؤنسل ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ بھائی اس کے کوئی ٹائم فریم سلیکٹ کریں۔ تو ایک دفعہ پھر سے یہ جو سیاست دانوں کے حوالے سے یہ جو معاملات ہیں، پارلیمان سلجھا لے، سمجھا لے، بہت اچھا ہے، نہیں سلجھاتی تو آف کورس سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ تو یہ ضرور لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے، عمران خان صاحب کو ایز اور فائدہ دینے کے لیے ایک راستہ یہاں سے عدلیہ کے ذریعے سے بھی 62(1)(f) کے نتیجے میں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ دونوں طرف کی میں نے آپ کے ساتھ بات رکھ دی۔ اس سے پہلے میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں ڈالر اور ڈار صاحب کا جو رشتہ ہے اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گی، تو وہ مجھے بالکل ویڈیو کے آخر میں اس حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ڈار صاحب نے اناؤنس کیا ہے، ڈار صاحب کا کھڑاک، انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈالر کو وہ 200 سے نیچے لے کر کے آئیں گے، اور 200 سے نیچے بالکل آئے گا، اور ڈار صاحب نے اس کا فگر نہیں کوٹ کیا۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این ایک دفعہ ڈیوائڈ کا شکار پھر سے نظر آئی۔ پہلے جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس کو دیکھ رہے تھے تو وہ لوگ جو کہ ڈار صاحب کو چاہتے تھے کہ وہ فائنانس منسٹر بنے، انہوں نے جو ہے نشتر برسائے مفتاح اسماعیل صاحب پر، کرٹیسائز کیا۔ اب وہ لوگ جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہیں وہ اب ڈار صاحب کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا جو ہے وہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا، اب اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ تو بھائی ایک اگریمنٹ تھا بیسیکلی، اب جو مفتاح اسماعیل اینڈ ڈار صاحب کی جو آپس میں جو وار چل رہی ہے، اردو کا وار اور انگریزی کی وار، وہ اس وجہ سے چل رہی ہے کہ بھئی ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھائیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہی ہے جو لیوی ٹیکس ہے وہ کیوں نہیں عائد کیا۔ اب ظاہری سی بات ہے اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے آئے ہیں جو کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو لیوی ٹیکس ہے اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی، وہ دینا پڑے گا، یا ایک سرٹن فکس پرائس ہے جو کہ یہ کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو اس کے جواب میں جو ڈار صاحب ہے وہ چٹا کورا جواب دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا میرا کام ہے مفتاح اسماعیل صاحب۔ وزیر اعظم کو بھی اسحاق ڈار صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہہ دیا ہے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ ڈار صاحب یعنی کہ میں جانوں اور آئی ایم ایف جا رہی ہے۔ انہوں نے کلیئرلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے ڈار صاحب نے۔ ویسے تو مفتاح صاحب بھی غلط نہیں کہہ رہے کیونکہ ڈیل پہلے انہوں نے کی تھی، اور غلط بات اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں کر رہے، لیکن ایک ایج آخری بات میں کروں گی اس ویڈیو کے لیے، وہ اسحاق ڈار صاحب کو ضرور جائے گا، کیونکہ جب ڈالر 200 سے نیچے آئے گا، جب پیٹرولیم کی مصنوعات کی پرائسز کم ہوں گی، تو عوام کو تو اسحاق ڈار صاحب اچھے ہی لگیں گے نا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ پاپولر فیصلے کرتے ہیں، عوام دوست فیصلے کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آف کورس جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ نون لیگ کے لیے بھی سیویئر ہوں گے اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی سیویئر ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بہت پکی والی دشمنی ہو جانی، وہ الگ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے عمران خان صاحب کو بھی شٹ اپ کال دی ہے، منہ بند رکھنے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ورنہ میں آپ کے سارے کیسز کے جو کچے چٹھے ہیں وہ کھول دوں گا۔ سو یہ جو ڈائنامکس ہے نا مفتاح ورسز ڈار اینڈ ڈار صاحب ورسز عمران خان، یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس ویلاگ میں۔ اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔